बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान के कार्ड सब पर भारी, अप्रैल में आम इंतखाबात यकीनी हैं, मगर ये कैसे मुमकिन हुआ, इसकी कहानी आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से राबते और ऐवान सदर की मुदाखलत, इमरान खान का दो टोक जवाब और प्रोजेक्ट परवेज इलाही इस्टेब्लिशमेंट का प्लान आखिर में क्या था, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स आपको ये बताएं कि कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफे मंजूर किए जाने के बावजूद इस वक्त खेल इमरान खान के हाथ में कैसे है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर मुस्लिम लीग के महाज पर इस वक्त इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। राना सनाउल्लाह की कौन सी गलती पकड़ी गई और उन्हें लंदन की कौन सी अदालत में पेशी भुगतनी पड़ रही है, इसकी तफसीलात भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको ये बताएं, ज़मान पाक से जो इस वक्त खबरें बाहर आ रही हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब को तवक्को है कि आइंदा इंतखाबात अप्रैल में हो जाएंगे और काफ़ी यकीन नज़र आ रहा है उनकी बातों में। इस हवाले से इमरान खान ने मुकम्मल जायज़ा लिया है और इस बारे में इमरान खान की हिकमत अमली को बड़ी ताकतें नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगी, याद रखिएगा। बाज़ लोग इमरान खान को नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाना चाहते हैं और ये आर्मी चीफ से राब्तों के हवाले से बहुत सारी बातें उनके साथ हमेशा से मंसूब की जाती रही और अभी भी की जा रही हैं, मगर अब ये जवाब आ गया है और ये इन तमाम सियासी शरपसंदों के लिए दो टोक जवाब है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान के बराह रास्त किसी किस्म के कोई राब्ते नहीं हैं। एक सवाल हुआ है खान साहब से कि क्या ऐवान सदर के ज़रिए राब्ते किए जा रहे हैं, लेकिन खान साहब ने इस पर खामोशी इसलिए इख्तियार की ताकि लोगों को जो टैक्टिक्स हैं खान साहब की, इससे वो बेखबर रहे। खान साहब ये भी समझते हैं कि जो हुकूमत ऑक्शन के ज़रिए आई हो, इलेक्शन के ज़रिए ना आई हो, इससे मुज़ाकरात की कोई सूरत नहीं है और आज तक कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिसने अपनी तमाम हुकूमतें जो कुर्बान कर दी हों ताकि मुल्क को बहरान से निकाला जा सके। दो सूबाई हुकूमतें कुर्बान करके वो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की बात कर रहा है। वो लोग भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कभी मईशत के नाम पर, अवाम के नाम पर, अपने ख़ानदान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर अपनी हुकूमत जो है वो बचाने में लगे हुए हैं और सिलेक्शन करके इस्तीफ़े मंजूर किए जाते हैं ताकि हुकूमत कहीं इनकी ना गिर जाए। और फिर हिकमत अमली के तहत पहले फेज़ में 10 इस्तीफ़े और दूसरे फेज़ में 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में जोर तोड़ा जा सके। और कल को अगर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ा और वो हार गए तो रन ऑफ इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, वज़ीर आज़म कोई भी मुंतखब हो सकता है, ताकि इस चीज़ को भी रोका जा सके। क्योंकि अगर आपकी हार पार्लियामेंट में होती तो सियासी तौर पर यह सुबकी थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट के तमाम सियासी जमातों की, क्योंकि यही बुनियादी वजह है कि हार के डर से ये 33 हलकों में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर रहे और वो बाहर बैठे हुए हैं। और मेरी असेसमेंट व्यूअर्स ये भी है कि ये जो काम किया ना शहबाज शरीफ ने और राजा परवेज अशरफ ने, इससे दबाव मज़ीद बढ़ेगा आम इंतखाबात के लिए, चूँकि अब नंबर्स कम हो गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जो उठाया जाएगा और ये इनके लिए बचना अब इतना आसान नहीं होगा। आपको ये बता दें, खान साहब ने एक और भी बात कही है। खान साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की मदद जनरल बाजवा ने की और 20-20, 25-25 करोड़ रुपए में बंदे खरीदे गए। इंकशाफ ऐसा है जिस पर देखना अब ये होगा कि मैदान में कौन सा सहाफ़ी आता है, या तो कोई कॉलम लिखे या फिर किसी भी अखबार के फ्रंट पेज पर इसका दिफा किया जाए, इसका जवाब दिया जाए। वैसे ये भी अहम है कि अभी तक कैप्टन सफदर की बातों और सफ़ेद गोल्ड का मामला क्लियर नहीं हुआ। इस पर भी देखते हैं कि क्या सफदर साहब को गिरफ्तार किया जाता है या कम से कम कोई FIR ही कटा दो यार, जैसे पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर होती है कि जनरल बाजवा की इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई। लीक पर मसला है, इन्फॉर्मेशन में मसला नहीं है। फिर यह भी इंतहाई अहम बात है कि खान साहब भी समझते हैं कि इस टोले ने मईशत ठीक करने के बजाय अपनी 1100 अरब रुपए की करप्शन माफ़ कराई। जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होते ये मईशत ठीक नहीं होगी और ना ही सरमायाकारी आएगी। बाहर से इन पर कोई तमाद नहीं कर रहा, लोग कहते हैं जाओ अपने हालात ठीक करो। अगर पाकिस्तान के श्रीलंका जैसे हालात हो गए तो फिर क्या बनेगा? सिर्फ शफाफ इलेक्शन कराने होंगे। शहबाज, नवाज, जरदारी, मरियम ने सब ने अपने केसेस माफ़ करा लिए। ये मज़ीद जितनी देर रहेंगे करप्शन इनकी बढ़ती रहेगी और ये केसेस ख़त्म करवाएंगे। और ये भी चीज़ बहुत आम है, खान साहब ने एक पेशन गोई की है। वो ये कहते हैं कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ आप पार्लियामेंट के साथ करें नंबर्स नीचे जा रहे हैं। ये तमाम
چیزیں مل کر ایک پریشر بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب نے اس بات سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا کہ پرویز الہی نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں، یعنی جنرل باجوہ کہتے رہے کہ آپ جا کر نون لیگ کو جوائن کریں، لیکن خان صاحب کے مطابق انہوں نے پرویز الہی کو قائل کر لیا اور پرویز الہی نے اسمبلی توڑ کر وفاداری کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تحریک انصاف میں ضم ہو جائیں، یہ آفر کروائی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے، اور اس کا حصہ بن جائیں جو کچھ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا۔ پھر یہ بھی اہم ہے کہ شوکت ترین کے ذریعے جنرل باجوہ سے کہا گیا کہ ہماری حکومت کو مت کرائیں، معیشت تباہ ہو جائے گی، مگر انہوں نے عمران خان کی یہ بات نہیں مانی، اور جنرل باجوہ صاحب یہ کیا کرتے رہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ، یعنی ان سیاستدانوں کے ساتھ جا کر بیٹھے رہے جو ملک کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ اپنے گھروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ جنرل باجوہ نے پاکستان کے ساتھ کیا نا وہ دشمن بھی نہیں کرے گا۔ وہ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے تھا ان کا احتساب نہیں ہوا، بلکہ ان کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ آپ بھی لوگ شاید تھک گئے ہوں گے ہماری یہ باتیں روز سن کر، لیکن یہ باتیں عام آدمی تک پہنچنا بہت ہی ضروری ہیں، اور بار بار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ طاقتیں تھیں۔ آج یہ جو 20 25 کروڑ کی جو بات ہو رہی ہے، کوئی ہے اس کا جواب؟ کوئی آ کر بیربل جو تھا، کوئی دفاعی سورس کوئی آ کر خبر یہ دے گا کہ کیا یہ واقعی سچ بات تھی، یا یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں ہم انہیں عدالت میں لے کر جائیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ یہ جھوٹے ان کے جو جھوٹ ہے ان کے چہروں سے عیاں ہیں۔ جو لوگ اپنے ملک میں نہیں رہنا چاہتے، جو باہر چلے جاتے ہیں، حکومت پاکستان کے اندر کرتے ہیں، وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے، یا بھاگ جاتے ہیں یا بھگا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سیاستدانوں کا تو یہی حال ہے۔ تو اب اپریل کے اندر ایک ماحول ضرور بن رہا ہے، کیونکہ اگر آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر دیکھیں، بلوچستان سے بھی آواز آ رہی ہے کہ جناب پیسے نہیں ہیں خزانے کے اندر کہ ہم تنخواہیں دے سکیں، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ NFC ایوارڈ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیز کریں، ہمارا حصہ ہمیں دیا جائے، نہیں تو حکومت چلانا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ پھر KP سے بھی یہ آواز آ رہی تھی کہ پیسے ریلیز کیے جائیں۔ سندھ کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ عام آدمی کو فرق پڑ رہا ہے، کچھ لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا، یہ بھی چیز آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر پنجاب کی اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے KP کی، اور وہ بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہوگا ویورز کہ کوئی حکمران پاکستان کی تاریخ میں اپنی حکومتوں کو اس لیے قربان کر رہا ہے کہ ہم بحرانوں کا مقابلہ کر سکیں، اسے اقتدار میں آنے کی لالچ نہیں ہے، وہ یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ عام انتخابات ہی مسئلے کا حل ہے، باہر کی دنیا ہو، ہمارے حالات ہوں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں نا تو لوگ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر کے ایک پیغام دے رہے ہیں حکومت وقت کو کہ خدا کے لیے ہمیں امپورٹ کی اجازت دو، پیسہ اگر امپورٹ نہیں ہوگی، انڈسٹری آپ نے بند کر دی، دکانیں بھی بند ہو جائیں گی، جب دکانیں بند ہوں گی اس سے جو کاروبار منسلک ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، جب کاروبار بند ہو گئے تو یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، ایک امپورٹر کا معاملہ نہیں ہے، اس ایک امپورٹر سے کئی ہزار افراد جڑے ہوئے ہیں، ان ہزاروں افرادوں سے کئی سو خاندان جڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ معاملہ اس لیول تک آ گیا تو پھر آپ جا کر کس کو پکڑیں گے؟ کیا اس کا کوئی جواب ہوگا؟ ڈار صاحب کے پاس، چونکہ ڈار صاحب کے گھر میں تو روٹی پک جاتی ہے، اچھی روٹی پکتی ہوگی، زرداری صاحب بھی اچھی بھنڈی جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، اور پھر مریم نواز دنیا کے دورے کر رہی ہیں، انہیں تو فرق نہیں پڑے گا نا، کبھی جنیوا آپریشن کروا رہی ہیں، کبھی کہیں وہ یورپ کے ٹورز پہ جا رہی ہیں، فرق پڑتا ہے پاکستان کی عوام کو۔ ویورز اب آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو قومی اسمبلی اس وقت خان صاحب کے مکمل کنٹرول میں نا، اور وہاں پہ اس وقت کیا پوزیشن ہے، کچھ چیزیں میں نے تیار کی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 35 موجودہ اراکین کے استعفے منظور ہونے کے بعد PTI کے 81 اراکین کی ممبرشپ ابھی موجود ہے۔ کاف لیگ کے 3 اراکین ملا کر ان کی تعداد 83 بنتی ہے، جس کی وجہ سے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ قومی اسمبلی میں جاتی ہے، یعنی تمام لوگ چلے گئے، تو PTI کے راجہ ریاض کی زیر قیادت 20 منحرف اراکین کی جگہ عمران خان کا گروپ جو ہے اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ منتخب کر سکتا ہے۔ تاہم اب حکومت کا ایک اور امتحان جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر وہ تحریک انصاف اور ان کے باقی اتحادیوں کے 83 استعفے منظور کرتے ہیں
تو ایوان میں ان کی تعداد بہت کم ہو جائے گی اور اس طرح پھر عام انتخابات کے لیے دباؤ بڑھے گا، اس کا ایک راستہ نظر آئے گا۔ اور اگر وہ استعفے منظور نہیں کرتے تو تحریک انصاف اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے منتخب کروا لے گی۔ جو انہوں نے کام کیا یہ صرف نمبرز کم کرنے کے لیے تھا، لیکن باقی سب چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ جس وقت تحریک انصاف نے اقتدار چھوڑا تھا ان کی اپنی جماعت کے اراکین کی تعداد ہے جی 155۔ اگر تحریک انصاف کے 123 اراکین نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو استعفے جمع کرائے تھے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا، مگر نئی حکومت نے وہ استعفے روک لیے تھے۔ موجودہ اسپیکر نے پہلے 9 اور اب شیخ رشید سمیت 35 استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ اور ویورز، پاکستان تحریک انصاف کے 35 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کے بعد ایوان کا جو 1/3 سے زائد جو حصہ ہے وہ خالی ہے۔ اس وقت ایوان 296 اراکین پر مشتمل ہے، جن میں سے 81 اراکین کے استعفے اس وقت پروسیس میں ہیں۔ میاں والی کی سیٹ پر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ نااہل اس سے پہلے کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ شکور شاد ہیں، محمد میاں سمرو کی نشستیں بھی خالی ہیں، جہاں عدالتی جو حکم امتناع کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکا۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 منتخب اراکین نے حلف نہیں اٹھایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف جو اراکین ہیں ان کی تعداد 20 ہے، جبکہ 4 ارکان نے استعفیٰ دیا اور نہ ہی وہ ایوان میں آئے۔ اور پھر قومی اسمبلی کے 342 کے ایوان میں عملی طور پر 212 اراکین موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس وقت اسمبلی میں 46 نشستیں خالی ہیں۔ عمران خان کے 7 حلقوں میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اب تک جاری نہیں ہو سکا، اور ایوان میں حکومتی اراکین کی تعداد جو ہے وہ 181 ہے۔ جسٹ امیجن کہ مزید استعفے اگر منظور کر لیے جاتے ہیں تو یہ ایوان مزید کمزور ہوگا۔ تو پھر اس ایوان سے طاقتور فیصلے، اہم فیصلے، پاپولر فیصلے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ ایک راستہ ہوگا پاکستان میں عام انتخابات کے لیے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جو لندن سے خبر ہے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، چونکہ وہی چاہتے ہیں کہ اس کو مزید کنٹینیو کیا جا سکے، وہ اپنی فیلڈنگ لگا سکیں آئندہ عام انتخابات کے لیے۔ اسی لیے لندن چاہتا ہے کہ عام انتخابات کی طرف ہم جائیں، چونکہ ہم نے بہت سارا نقصان کر لیا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لیگل کور جو ہے، قانونی چھتری مہیا کی جا سکے نواز شریف صاحب کو، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور ویورز، جس دن پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لیا، میں نے اس دن بڑی تفصیل کے ساتھ یہ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھی کہ 2 شخصیات ایسی تھیں جن پر سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا گیا۔ ان کا جو جائزہ اجلاس تھا اس میں جو گفتگو کی گئی، لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جی کہ آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جو گیلری میں بیٹھے تھے۔ ایک شخصیت جن کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، رانا ثناء اللہ، ان سے پوچھیں، اور عطا تارڑ صاحب سے پوچھیں جو صرف دعوے کرتے ہیں۔ کیمرے کے سامنے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جنگ لڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن عملی طور پر جو جنگ ایوان میں لڑنی تھی نمبرز پورے کرنے کے حوالے سے، وہ نمبرز کسی اور نے تو پورے کر لیے، لیکن ان کی جو گنتی جن لوگوں کو باہر نکالنا تھا، 8 10 12 کا جو نمبرز ہم نے ان کو دیا تھا، یہ وہ نمبرز اسمبلی سے باہر پورے نہیں کر سکے، ان کے پاس انفارمیشن ہی نہیں تھی۔ عطا تارڑ صاحب نے جیو فینسنگ کے دعوے بھی کیے کہ ہم جیو فینسنگ کر کے ان کو شرمندہ کریں گے۔ اب ویورز، ہونے کیا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب لندن آ رہے ہیں، اور جب آپ یہ پروگرام دیکھیں تو شاید وہ لندن پہنچ بھی چکے ہوں۔ ایون فیلڈ کی عدالت میں مریم نواز ان پر جرا کریں گی، اور پھر جج نواز شریف صاحب فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دیں گے۔ اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو کچھ ٹاسک دیے جائیں گے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو شہباز شریف صاحب کا کیمپ ہے نا، بہت زیادہ ناراض نظر آ رہا ہے، اور قیادت سے یہ سوال کرتے ہوئے خیر ڈرتے تو ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ذریعے پیغامات پہنچا دیتے ہیں۔ دونوں دھڑے، یعنی دونوں بھائی جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے، صرف ایک دوسرے کو کا ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن اپنے اپنے دھڑوں سے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مریم نواز کو اگر آپ نے پارٹی کی کمان دی، اور چیف آرگنائزر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، جو حال ہمارا ضمنی انتخاب میں ہوا، جو حال ہمارا حمزہ شہباز شریف کی عدم موجودگی میں پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا، اور خیر اگر وہ ہوتے بھی تو کون سا کو تین مار لینا تھا، اور وہی حال اب جو پنجاب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی ہوگا، کیونکہ مریم نواز نے ان لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے جو مریم کی تعریفیں کرتے ہیں اور جو ان کے نزدیک بہتر ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ شہباز شریف کا جو کیمپ ہے وہ اسے شاید جو ہے وہ اگنور ہوگا،
اور اسی لیے شہباز شریف کے کیمپ میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اور پھر آخر میں تسنیم حیدر اپڈیٹ تھی میرے پاس، ارشد شریف قتل سازش کیس اور پھر عمران خان پر جو حملہ کیا گیا اس کی سازش لندن میں تیار کی گئی۔ تسنیم حیدر کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے کہنے پر یہ سازش تیار ہوئی اور بہت سارے کردار جو ہیں لندن میں موجود ہیں۔ میں نے کچھ اپڈیٹ اس پہ حاصل کی ہیں۔ یہ اپڈیٹ پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے پاکستان واپس آنا مشکل ہو چکا ہے۔ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہترین پرفارمنس دی، اور پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پر الزام عائد ہوا ہے کہ اس نے لندن میں بیٹھ کر سازش کی ہے۔ اس سازش کے تحت ارشد شریف کو قتل کیا گیا، عمران خان کو گولیاں ماری گئی۔ لندن پولیس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ میاں صاحب کا پاکستان آنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اگر وہ ارشد شریف کے کیس میں ملوث نہیں تو لندن میں تسنیم حیدر کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کریں۔ اعتزاز احسن یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز تو بالکل گھبرا گئی ہے، نون لیگ کا ووٹ تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ عمران خان قومی اسمبلی میں جانے کے بجائے سڑکوں پر جائیں گے یا عدالت جائیں گے۔ اب وفاق اور پنجاب اکٹھے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ انہوں نے کچھ باتیں کہی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، لیکن جو نقطہ انہوں نے قانونی اٹھایا بہت ہی بہترین نقطہ ہے کہ اگر تسنیم حیدر جھوٹا ہے ہتک عزت کا، آپ اس کے خلاف دعویٰ کریں، اسے جھوٹا ثابت کریں، اور پھر آپ کے لیے اس کیس سے بچنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے۔ اچھا، میری پھر تسنیم حیدر صاحب سے نا یہ اعتزاز احسن نے جب بات کی اس کے بعد میں نے رابطہ کیا تو میرے سامنے کچھ چیزیں آئی ہیں، اور یہ رابطہ انہوں نے کیا تھا جو برطانیہ کی پولیس ہے، لندن کی پولیس ہے، کہ جناب آپ کیس کیوں آگے نہیں بڑھا رہے اور ڈیولپمنٹ اس میں کیا ہوئی ہیں، کیونکہ مریم نے تو کچھ دنوں میں چلے جانا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے کہ مریم نواز کی واپسی کا پلان رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے نا وہ ترتیب دینے کے لیے بھی آئے ہیں، اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں، جواب ان کو آیا کہ I understand that this case is pressing. I have escalated to my seniors in order to make a decision to what action will be taken and I will let you know as soon as is possible. انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے تو جواب ہمیں دیں۔ تو اب یہ معاملہ جو انویسٹیگیٹو آفیسر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسکیلیٹ کر دیا اپنے سینئرز کو، اور وہاں سے اب جواب آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ فی الفور جو ہے رابطہ کریں گے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات تھی، ان کے جو وکیل ہیں مہتاب عزیز صاحب، انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ تسنیم حیدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی تو کچھ کر نہیں رہے، وہ میرے جانی دشمن ہو گئے ہیں، میں پاکستان نہیں جا سکتا۔ اس پر یہاں کی پولیس نے مزید ڈیٹیلز ان سے مانگ لی ہیں کہ آپ کی جان کو کس کس قسم کے خطرات ہیں، تاکہ ہم اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن جو ہے کر سکیں اور اس کا جائزہ لیا جا سکے کہ آئندہ آپ کو کس قسم کی پروٹیکشن جو ہے وہ دینی ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے جب آپ ایسے ہائی پروفائل کیس کے اندر شامل ہو جائیں، یعنی آپ اس میں خود درخواست گزار ہوں، تو پھر پولیس آپ کی جو سیفٹی ہے اسے انشور کرتی ہے۔ تو ویورز، یہ تسنیم حیدر کیس کے اندر اپڈیٹ تھی، ارشد شریف شہید کے کیس کے اندر اپڈیٹ تھی، اور جو سازش لندن میں تیار کی گئی، ایسا دعویٰ کیا گیا تسنیم حیدر صاحب کی طرف سے، اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی، لیکن اعتزاز احسن صاحب کا میدان میں آنا اور تسنیم حیدر کے لیے بولنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از سم تھنگ بگ، اور وہ ہتک عزت جو بنیاد نقطہ اٹھا رہے ہیں ہتک عزت کا، تو ہمارا بھی یہی مشورہ ہے ہاؤس آف شریف کو، تمام لوگوں کو، کہ اگر تسنیم حیدر صاحب جھوٹے ہیں تو ان کے خلاف ہتک عزت کا جو ہے وہ برطانیہ میں دعویٰ کریں۔ ویورز، آج کا شو ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں، فالو کریں، اسے شیئر کریں، تاکہ وہ تمام لوگ جو کنٹینٹ چوری کر رہے ہیں ان کا راستہ روکا جا سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔